अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका ضाल्लन फ़हदा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा नहीं कि उस अल्लाह ने तुमको यतीम पाया तो ठिकाना अता फरमाया और राह हक से बेखबर पाया तो सीधा रास्ता दिखाया। बेशक ऐसा ही है। माँ बाप की आंखें बंद हुई तो हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमतों से महरूम न हो गए। ये उसी का फजलो करम था कि आप सल्लम को ऐसे दादा मिले जो आप सल्लम पर माँ बाप की तरह मेहरबान थे। फिर ऐसे चचा मिले जिन्होंने कभी यतीमी का एहसास तक न होने दिया। दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो अबू तालिब ने आप सल्लम को अपने साया आतिफत में ले लिया। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और आप सल्लम के चचा होते थे। बाप ने अपनी मौत से पहले उनको आप सल्लम का सरपरस्त बना दिया था और वसीयत कर गए थे कि मोहम्मद सल्लम का ख्याल रखना और उनकी खैर ख्वाही में कोई कसर ना उठा रखना। अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थीं। इन बीवियों से 10 बेटे थे। अबू तालिब ना तो भाइयों में सबसे बड़े थे और ना सबसे ज़्यादा मालदार ही थे। अलबत्ता सबसे ज़्यादा बाहिम्मत थे, शराफत में भी सबसे बढ़कर थे, तबीयत के भी बहुत ही नेक थे। फिर आप सल्लम के वालिद अब्दुल्ला और वो सगे भाई थे। बकिया भाई दूसरी बीवियों से थे, इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं अगर बाप ने ये जिम्मेदारी उन पर डाली और उन्हें ये वसीयत कर दी। अब्दुल मुत्तलिब की तरह अबू तालिब भी भतीजे को मानते, हमेशा अपने साथ रखते, सोते तो साथ लेकर सोते, कहीं जाते तो साथ ले जाते। आप सल्लम के आगे ना इनको अपनी जान की फिक्र होती ना अपने बच्चों की। इनको आप सल्लम से इस कदर मोहब्बत क्यों थी? आप सल्लम दिन रात उनकी निगाहों के सामने रहते। वो देख रहे थे कि आप सल्लम के अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, शराफत और पाकीज़गी है। बात बात से जहानत का सबूत मिलता है। एक एक चीज़ सआदतमंदी और खुशबख्ती का पता देती है। चचा की सरपरस्ती में 4 साल गुजर गए। जिस्म परवान चढ़ता रहा, अक्ल का दायरा वसी होता रहा और फितरी सलाहियतें उभरती रहीं। 12 साल के हुए तो जिस्म में काफ़ी मजबूती और तवानाई आ चुकी थी। अक्ल में गैर में मामूली गहराई थी, जहानत बला की थी, रूह में बेपनाह अजमत व बुलंदी थी, वसअत व हमागिरी थी, एहसास व शऊर से वो पूरी तरह भरपूर थे। अभी आप सल्लम की उम्र ही क्या थी, बालक भी ना हुए थे, लेकिन पेशानी पर इकबाल मंदी का सितारा चमक रहा था। आप सल्लम में गैर मामूली सलाहियतें झलक रही थीं और अजीबो गरीब कमालात जाहिर हो रहे थे। अबू तालिब देख देख कर सख्त हैरान थे और हैरत से अंगत से बदनदार थे। अब उनके नज़दीक आप सल्लम का शुमार नासमझ बच्चों में न था, बल्कि समझ बूझ रखने वाले बड़े बूढ़ों में होता था। पूरी बेतकल्लुफ़ी से वो हर तरह के मसाइल पर आप सल्लम से तबादला ख्याल करते, जैसे कोई शख्स अपने किसी बराबर के साथी से करे। उसी ज़माने में जबकि आप सल्लम की उम्र तकरीबन 12 साल थी, अबू तालिब ने शाम के तिजारती सफ़र पर जाने का इरादा किया। सफ़र दूर दराज का था और रास्ता दुश्वार, इसलिए आप सल्लम को साथ ले जाने का ख्याल ना था। लेकिन वो चलने लगे तो आप सल्लम लिपट गए। अबू तालिब ने सोचा सफ़र तो दुश्वार है, मगर भतीजा भी होशियार है, और ये सोचकर वह बखुशी साथ ले जाने पर राज़ी हो गए। तिजारती काफ़िला रवाना हो गया। काफ़िले में आप सल्लम भी थे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ देखते उस पर गौर करते, जो कुछ सुनते उस पर सोच विचार करते और सब कुछ जहन में महफूज करते जाते। काफ़िला मुख्तलिफ इलाकों से गुजरा, बहुत से शहरों में ठहरा और बिलाखिर शाम की सरजमीन पर पहुंच गया और वहां के एक मशहूर शहर बुसरा में पड़ाव डाला। बुसरा में बहेरा नामी एक राहिब था। उसके गिरजाघर के पास ही एक सायादार जगह थी। कुरैश साथी जब भी बुसरा पहुंचते वहीं पर ठहरते, ठहर कर कुछ देर आराम करते, फिर आड़तियों और व्यापारियों से मिलते। ये काफिला भी उसी जगह ठहरा। हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ हो गया। कोई ज्यादा थका हुआ था तो बैठकर दम लेने लगा, कोई भूख से बेताब था तो दस्तरखान फैलाकर बैठ गया, कोई अपना तिजारती सामान ठीक करने लगा कि जल्द से जल्द इसको ठिकाने लगाए। और अभी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी, लोग इसी तरह अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि एक कासिद आया और बोला, आप लोग बहेरा के यहाँ तशरीफ ले चलें, उन्होंने खाने का इंतजाम फरमाया है और आप तमाम लोगों को दावत दी है। लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे, निगाहें गोया एक दूसरे से पूछ रही थी। वो यहाँ कई बार आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहीरा ने कभी नहीं पूछा आज वो क्यों इतना मेहरबान हो गया। बहरहाल करते क्या, दावत कबूल कर ली तो तमाम लोग कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए। हाँ, सिर्फ मोहम्मद सल्लम रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, इसलिए कि अभी आप सल्लम बचा थे। बहीरा ने सबका ही पुरतफाक खैर मकदम किया।
بولا، بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہ جائے۔ اہل قافلہ بولے، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ساتھ تھا، اس کو وہیں چھوڑ آئے۔ بحیرہ نے کہا، نہیں نہیں، لڑکا ہے تو کیا، اس کو بھی بلاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ اس سے ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمول دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کہ کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، بحیرہ کیا بات ہے کہ آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہیں تھے۔ بحیرہ نے کہا، آپ لوگ مہمان ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی کچھ خاطر تواضع ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، بخدا کوئی بات ہے ضرور۔ پھر قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا۔ بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بحیرہ کی نظریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو جم کر رہ گئیں، اور وہ ٹکٹکی لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا اور ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا اور کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گرجا گھر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے تمہیں لات و عزیٰ کی قسم جو کچھ پوچھوں بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لات و عزیٰ کی قسم نہ دیجیے۔ بحیرہ نے کہا، اچھا خدا کی قسم جو پوچھوں سب بتلا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھتے ہیں۔ اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئے۔ بحیرہ نے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہوتا ہے؟ ابو طالب بولے، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں، اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی یہ معلومات دیکھی تو ابو طالب دنگ رہ گئے، بولے، ہاں یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ، اور اس کا باپ؟ ابو طالب، ابھی یہ ماں کے پیٹھی میں تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ بحیرہ، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو گھر واپس لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچائے رکھنا۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا ایک عظیم انسان ہوگا۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا اور زیر لب وہ یہی کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نہیں۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ گئے۔ بحیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے، ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھیں، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھیں، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی دکھے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پوچھتی، ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کچھ لوگ ہیں جو آتش پرستی میں مگن ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتی کے حضور عبادات کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں پڑے رہتے۔ رہ رہ کر آپ سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کہاں۔ کم سن مگر عقل مند اور روشن ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ لڑکپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اسی فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو،
کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھر آنے والوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز پر بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا اور نہ کسی سے اندیشہ۔ ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا اور ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا، اور یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں بارگاہ عقل میں پیش کرتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے اور جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے تھے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی اور کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چڑھنے کا موقع ملتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات کتاب کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھلی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سیر کرتے اور اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکپن کے ایام اور جوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے لڑکوں اور جوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نوعمری ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی اور پاک بازی، اور بوڑھوں کی سی سوجھ بوجھ اور دوربینی تھی۔ بچپن کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں بن رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھے اور پھر پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مضبوطی سے باندھ دیا۔ چچا نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند انہوں نے کندھوں پر رکھی ہیں اور اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا ہی کر لو، پھر کندھے نہیں دکھیں گے۔ مگر چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا، تمہارے غیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا کہ رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے چھٹی کر کے جمع ہوتے، قرب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستان گوئی اور داستان سرائی اس پروگرام کا ایک اہم جز ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کر دیتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چراتا تھا، فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا، اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگے، کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کے پاس لوٹ آئے، کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا، فرمایا کیا بتاؤں، جا رہا تھا کہ ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، گیت بڑا سہانا تھا، آواز بھی بڑی رسیدی تھی، سوچا کہ تھوڑی دیر اسے بھی سن لوں پھر جاؤں، مگر بیٹھا تو نیند آ گئی، پھر آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر اٹھایا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روانہ ہو گئے، مگر راستے ہی میں تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا گویا آسمان سے آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ 40 برس کی زندگی میں صرف 2 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا کہ تیری شان ان فضولیات سے بالاتر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا، اور نہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کوئی حرف آتا یا عفت و پاکیزگی پر کوئی آنچ آتی۔
آپ سلم شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری اور امانت داری میں تو اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے اگر آپ کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ ہاں ذرا بھی نہیں، آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ ہی کو زیب دیتا تھا۔ آپ سلم نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجار ہوئی تو چچاؤں کے دوش بدوش رہی۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ عرب کی سرزمین نے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی۔ یہ جنگ برس ہا برس رہی، شریک ہونے کو تو آپ بھی ہوئے لیکن کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے، اس سے کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی۔ بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ سلم بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو و لعب تھا اور وہی سرمستیاں، رنگ رلیاں منائی جانے لگیں، آوارگی اور بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئیں اور لوگ دادے عیش ہونے لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ وہاں کھلی فضا ہوتی اور روح پرور سما ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسعتوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ سلم کی زندگی، یہی آپ سلم کے شب و روز تھے، یہی آپ سلم کے مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اسی میں آپ سلم کے لیے سکون اور راحت کا سامان تھا۔ تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ سلم کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ سلم کے ذہن و فکر کی نشو نما ہوتی، قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا اور کائنات کے اسرار منکشف ہوتے۔ اور ابو طالب وہ روزی کی فکر کرتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کے اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو جائے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ سلم کے پاس آئے اور بولے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں کو اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہے، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ سلم کی عمر 23 سے 24 سال تھی۔ فرمایا، چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی تھیں، ان کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں قصی سے پہنچ کر آپ سلم سے جا ملتا تھا۔ یہ بنی مخزوم کے 2 رئیسوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھیں۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا۔ اب وہ تنہا رہتی، اپنے سرمایہ کاروبار میں لگاتی، خوب نفع اٹھاتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو وہ تجارت کے لیے کسی آدمی کی فکر میں تھی۔ ابو طالب نے پوچھا، خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ بولی، آپ کسی ناپسندیدہ اور غیر آدمی کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو اپنے آدمی ہے اور وہ بھی امین۔ ابو طالب لوٹ کر آپ سلم کے پاس آئے اور بولے، محمد لو اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا۔ شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ سلم بھی تھی۔ آپ سلم کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ سلم کے سبھی چچا آپ سلم کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا یہ سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی کہ دیکھو میسرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرنا، کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہیں جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ سلم کو حاصل تھیں۔ آپ سلم بھی ان کے لیے بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا، جیسے وہ آپ سلم کا غلام ہو، بہت محبت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ سلم کی کسی بات کو نہ ڈالتا۔ کچھ سامان ساتھ تھا، اس کی آپ سلم نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ پھر واپس ہوئے تو جو خدیجہ نے فرمائشیں کی تھیں اور جو سامان منگوایا تھا سب ساتھ لائے۔
کیا کاروبار کی ان مشغولیتوں میں آپ وسلم کے معمولات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ وسلم اسی طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے رہتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے۔ آپ وسلم ہر ایک کو عقل کے ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس کے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز معمول کے مطابق آپ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ مائسرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور مائسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ مائسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اس سے خوب واقف تھا۔ وہ بولا، مائسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ مائسرہ، قریش کا ایک جوان۔ راہب، تم نے اس میں کیا کیا اوصاف دیکھے؟ مائسرہ، ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اور آنکھیں کس قسم کی ہیں؟ مائسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی۔ بولے، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستور جو اب آپ وسلم کے پاس آنے کے لیے ہر تول رہا تھا، بولا، مائسرہ، جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں، نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ وسلم کے پاس آیا اور اس قوم میں جو جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی، کیونکہ اس کا مذہب خود عیسائی تھا، اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا۔ آپ وسلم نے جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کی۔